बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन पर हमलों का सिलसिला जारी है। फ़ज़ाई हमलों के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जो हैं शहीद हो चुके हैं और सैकड़ों अफराद इस टाइम ज़ख्मी हैं। फ़लस्तीन में मज़लूम मुसलमानों की आवाज़ बनने वाला कोई नहीं है। उम्मत मुस्लिमा हमें इस तमाम मामले में खामोश नज़र आ रही है। 2014 के बाद से ये शदीद तरीन लड़ाई है जो कि हमास और इसराइल के दरमियान लड़ी जा रही है। इसराइल के वज़ीर आज़म का कहना है कि हमास ने रेड लाइन क्रॉस की, जेरूसलम पे हमला किया और अब वो इसके खुद जिम्मेदार हैं जो कुछ होने जा रहा है। और ये जंग अभी कुछ महदूद अरसे के लिए नहीं बल्कि उन्हें ये एक तवील जंग नज़र आती है। दूसरी जानिब हमास के जो सरबराह हैं उनकी जानिब से ये बयान आया कि इसराइल ने मस्जिद अक्सा पर हमला किया, मस्जिद अक्सा के अहाते में आग लगाई, जिसका बदला हम इसराइल से लेंगे और इसराइल इस तमाम सूरत हाल का कसूरवार है। सिचुएशन इंतहाई ख़राब हो गई है। मशरिक़ वस्ता के हालात की बात करें, फुल फ्लैज वॉर में ये कन्वर्ट होती जा रही है और इस पर आलमी बिरादरी भी तशवीश का इजहार कर रही है। आलमी बिरादरी की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर ये मामला ना रुका तो इसमें मुख्तलिफ ममालिक जो है वो शामिल हो जाएंगे, इसका भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से फ़लस्तीन की सपोर्ट भी की जा रही है। अगर टर्की की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, सऊदी अरब की जानिब से भी बयान दिया, ईरान खुलकर सामने आया हुआ है, हमास की सपोर्ट कर रहा है। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि उम्मत मुस्लिमा किसी एक प्लेटफॉर्म से क्यों नहीं फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठा रही। OIC का ना कोई इजलास बुलाया गया, ना अरब लीग में ये मामला डिस्कस हुआ, तो आखिर अमली तौर पर कोई इकदाम क्यों नहीं उठाए जा रहे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब के साथ होंगे अल्लामा अमीन शहीदी साहब और हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर किबला अयाज साहब और लियाकत बलोच साहब, सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी के हमारे साथ मौजूद होंगे। उलमा का पैनल इसलिए रखा है कि उम्मत मुस्लिमा का मसला है और उम्मत मुस्लिमा ये किसी तफरीक से बालातर है और ये तमाम लोग मिलकर ये जंग लड़ रहे हैं। देखते हैं कि मुस्लिम उम्मा इसके लिए कितनी आगे जाकर फ़लस्तीनियों की दाद रसी करती है। यही सवाल मैं पूछना चाहूँगा लियाकत बलोच साहब, क्या समझते हैं आप, ना OIC की जानिब से कोई इजलास की कॉल आई और ना ही अरब लीग की जानिब से कोई मुत्तहदा तौर पर एक साथ खड़े होकर बयानात सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में फ़लस्तीनियों की दाद रसी करने वाला कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, तमाम शुरोका का भी बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि फ़लस्तीनियों ने मौजूदा हालात के तनाजुर में एक नए तर्ज, एक नए अंदाज और एक नए अज़म के साथ इंतफादा का आगाज़ किया है। और ये जो लावा है कि गुज़श्ता कुछ अरसे से पक रहा था। आपने देखा कि 20 सदी की डील का एक बदतरीन प्लान हुआ, फिर अमेरिका की शय पर इसराइल ने अपना दारुल हुकूमत तेल अवीव से तब्दील करके यरूशलेम मुंतकिल कर दिया और इसी तरह अमेरिका की जानिब से फ़लस्तीनियों की मुखालफत में और इसराइलियों की नाजायज़ हमायत में हर वो हरबा इस्तेमाल किया गया जो किसी महज़ब दुनिया में या किसी ज़ाब्ते के तहत उसको दुरुस्त नहीं करार दिया जा सकता। और ये माह रमज़ान के जिसमें मुसलमानों के लिए मस्जिद अक्सा में नमाज की अदायगी, तरावी की अदायगी, कुरान की तलावत, क़यामुल लैल जो है, अफ्तार का जो है, वो एक लोगों का एक मजहबी एक तक़द्दुस और एक फरीज़ा जिसके लिए हर एक की तमन्ना होती है। इसी मौके को तलाश करके इसराइल ने एक हमला किया, बमबारी की, वाटर कैनन के साथ लोगों को ज़ख्मी किया, लेकिन फ़लस्तीनियों ने इस मौके पर भी पूरी बहादुरी के साथ इनका मुकाबला किया, मुज़ाहमत की, लेकिन लोग शहीद हो रहे हैं। अब इससे बढ़कर जो है कि गज़ा जो दुनिया की सबसे बड़ी एक खुली और ओपन जेल है, वहाँ पर भी हमले हैं, बमबारी है, बिल्डिंग्स को तबाह किया जा रहा है, इंसानों की ज़िंदगी को और जीरन बनाया जा रहा है। लेकिन अलमिया है कि भी इसके तीनों पहलू हैं कि फ़लस्तीन हर एक के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन उम्मत का शिराज़ा बिखरा हुआ है। दूसरा ये है कि OIC जो मुसलमान ममालिक का फोरम है, लेकिन बदकिस्मती से वो गैर फाल है
اور کسی حوالے سے بھی وہ مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی نہیں کر رہا۔ اقوام متحدہ جو تمام اقوام کا ایک مشترکہ فورم ہے، لیکن اس کے اندر بھی کوئی اصول، کوئی انصاف، کوئی ایسا ضابطہ نہیں ہے کہ واقعتاً مظلوم کی مدد کی جائے۔ اگر مظلوم مسلمان ہے تو اس کی تو کسی صورت میں بھی مدد اور تعاون نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ OIC کا اجلاس بلایا جاتا، چاہے سربراہی نہ ہوتا، اس کے وزرائے خارجہ کی سطح پہ ہی طلب کیا جاتا۔ اسی طرح اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا جاتا اور اسرائیل کو اس کے ظلم اور بربریت سے روکا جاتا، لیکن یہ چیزیں نہیں ہو رہی۔ لیکن کیا یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو اس کے بعد کیا کشمیری اپنی آزادی کو بھول جائیں گے؟ کیا فلسطینی اپنی آزادی کے لیاقت حق صاحب سے میں آپ سے جاننا دستبردار چاہ رہا ہو ہوں یہ جائیں چیزیں گے؟ کیوں نہیں ہو رہی؟ آج ہم نے پروگرام کو ترتیب بھی اس طرح دی ہے کہ اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد نہیں ہے، پرائرٹیز نہیں ہے، ترجیحات نہیں ہیں، اور اس کے مطابق کوئی اقدام اور ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس کا واحد علاج جو ہے کہ امت کا اتحاد ہے، عالم اسلام کا اتحاد ہے۔ ہم نے شیعہ سنی کی بنیاد پہ، عرب و عجم کی بنیاد پہ، مختلف تنازعات کی بنیاد پر آپس میں تقسیم ہو کر دیکھ لیا ہے کہ ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں مل رہا۔ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل جو ہے، پہلی بنیاد یہ ہے کہ امت کا اتحاد ہو، ہماری ترجیحات کا تعین ہو۔ کم از کم پاکستان جو عالم اسلام کا ایک اہم ترین ملک ہے، ہمارے لیے کشمیر شہرت کا مسئلہ ہے، افغانستان ہماری ہمسائیگی لیکن میں لیاقت صاحب اہم اگر ترین ہم تنازع شیعہ ہے، سنی کی جو فلسطین کا میجر مسئلہ ہے۔ تفریق ہے جس کو ہم فرقہ واریت کہتے ہیں، اس کو دیکھیں تو ہمیں تو حماس کی سب سے زیادہ سپورٹ کرتا ہوا اس ٹائم ایران نظر آ رہا ہے۔ نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بھئی ایران بھی حمایت کر رہا ہے، ویسے تو پاکستان سے بھی، لیکن ایران سے تو یقینی طور پر ایک بڑی حمایت موجود ہے۔ میں اس سطح کی نہیں کر رہا، لیکن جو عمومی طور پر ہماری صفوں کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں، ان سے آنکھیں تو نہیں بند کی جا سکتی، لیکن وہ سب کچھ ہو لیا۔ اب اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا اور لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اب یہ مسلم حکمرانوں کا، عالم اسلام کی جو سرکردہ قوتیں اور قیادتیں ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور آئندہ کے لیے مسلمانوں کو ان ٹھیک بحرانوں سے نکالنے کے لیے، مسلم علاقوں کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے اپنا ایک ٹھیک، میں علامہ امین شہیدی صاحب سے جاننا چاہتا ہوں۔ شہیدی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امت کا شیرازہ کیوں بکھرا ہوا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینیوں پر حملے ہو رہے ہیں، لیکن OIC کا کوئی اجلاس نہیں بلایا گیا۔ ہم نے تمام علماء سے یہ سوال کیا کہ آخر کب پھر امت متحد ہوگی اگر اتنے بڑے اور اہم مسئلے پر متحد نہیں ہو رہی؟ مسجد الاقصیٰ تو سب مسلمانوں کے لیے برابر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، امت کا سوال بڑا اہم ہے۔ اگر امت سے مراد مسلم حکمران ہیں تو ان حکمرانوں کا امت سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے امت کا فاتحہ پڑھ لیں۔ لیکن اگر امت سے مراد عربوں مسلمان ہیں جن کے دلوں میں درد ہے، جو فلسطین کے لیے تڑپتے ہیں، جو مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے تڑپتے ہیں، جو فلسطین میں ہونے والے مظالم کے حوالے سے پڑھتے ہیں، تو پھر یہ ایک حقیقت ہے کہ امت کے اندر درد موجود ہے، تکلیف موجود ہے۔ لیکن عوام چاہے کچھ بھی کر لے، فیصلے حکمرانوں نے کرنے ہوتے ہیں، پالیسیز حکمرانوں نے بنانی ہوتی۔ اس وقت جو دنیا کے 58 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ فلسطین اور اسرائیل کے اس ایشو میں اسرائیل کی طرف کھڑے ہیں، فلسطین کی طرف کھڑے نہیں ہیں۔ فلسطین کی طرف صرف بیانوں کی حد تک ہے، صرف مذمتی قراردادوں کی حد تک ہے، لیکن پریکٹیکلی فلسطینیوں کی جو حمایت ہونی چاہیے ان بیانات اور مذمتی قراردادوں سے اوپر اٹھ کر، وہ آپ کو اسلامی دنیا میں نظر نہیں آتی۔ ترکی بعض اوقات کبھی کبھی اچھے اور مضبوط بیانات دے دیتا ہے، لیکن پریکٹیکلی فلسطین کے اندر فلسطینیوں کو تیار کرنے کے حوالے سے ان کا بھی رول بہت کمزور ہے۔ پاکستان کشمیر کے ایشو کی وجہ سے بھی پھنسا ہوا ہے اور امت کے مسئلے کی وجہ سے بھی پھنسا ہوا ہے، امت کا ایک حصہ ہونے کے ناطے۔ اس کے باوجود پاکستان کی اپنی پالیسی ایسی ہے
جس کے تحت آپ نے صرف وزارت خارجہ کے بیانات دلوانے ہیں، اور اس کے علاوہ عملی طور پر قدم تب تک نہیں اٹھانا جب تک عرب لیگ کوئی اس طرح کا بڑا قدم اٹھا کر کوئی فیصلہ نہ کر لے۔ اور عرب لیگ کی صورتحال یہ ہے کہ سکسٹیز میں جب جنگ ہوئی تو اس وقت ان کے 6 ممالک نے جنگ لڑی، لیکن انتہائی کمزور پوزیشن پر، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ نمک کے کان میں ڈھلتے چلے گئے، اور اس وقت صورتحال ان کی یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے شب و روز گن رہے ہیں، اور بہت سارے ممالک تسلیم کر چکے ہیں، اور کچھ ممالک جو بڑے اہم بھی ہیں عالم اسلام میں، وہ بھی عملی طور پر تو تسلیم کر چکے ہیں، لیکن سیاسی طور پر ابھی اس کا اعلان ہونا باقی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں جو امریکی عزائم ہے وہ یہ ہے کہ ڈیل آف دی سینچری کے عنوان سے اسرائیل کو تمام مسلمان ممالک کے ہاتھوں قبولوایا جائے، اور اسرائیل کے تعلقات تمام ممالک کے ساتھ یکساں طور پر برقرار کروائے جائیں۔ اور اس کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ 2 قوتیں ہیں، یا خود فلسطینی ہیں جو فلسطین کے اندر رہتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی اس ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے، یا پھر دوسری طرف ایران ہے جو آخری وقت تک کھڑے رہنے کا عزم بھی رکھتا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو جب ٹرمپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم ڈیل آف دی سینچری کروا رہے ہیں، اور اسی کے تحت اس ایک مرحلے کے طور پر اس نے قدس کو اسرائیلیوں کا ہیڈ کوارٹر اور دارالخلافہ قرار دیا تھا، تو اس وقت رہبر آیت اللہ خامنئی نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم غزہ کی پٹی کو مکمل طور پر مسلح کریں گے اور حماس کو بھرپور طور پر سپورٹ کریں گے تاکہ وہ اپنی آزادی کی جنگ بھرپور طور پر لڑ سکیں۔ اور آپ نے یہ دیکھا کہ قاسم سلیمانی کو اسی جرم میں شہید کیا گیا، اس لیے اسماعیل ہنیہ نے ان کی شہادت پر اعلان کیا تھا کہ قاسم سلیمانی فلسطین اور قدس کے شہید ہیں۔ آج جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں کل سے اب تک تقریباً 1000 راکٹ آپ کے حماس کے مجاہد فائر کر چکے ہیں اسرائیل کی طرف۔ اسرائیل کے اندر صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ اسرائیل نے حسب معمول یعنی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے نہتے لوگوں کو نشانہ بنایا، گھروں کو نشانہ بنایا، بچوں کو نشانہ بنایا، ہسپتالوں کو نشانہ بنایا، عام انسانوں کی آبادیوں پر بمبارمنٹ کی، اور اس کے نتیجے میں پہلی دفعہ ایک ایسی ریزسٹنس سامنے آئی کہ اسرائیل کے ایٹمی تجربہ گاہ پر بھی آج فائر ہوا، اور خود اسرائیل کے اعتراف کے مطابق اب تک 1000 سے زیادہ 1050 کے قریب راکٹ فائر کیے جا چکے ہیں۔ اور کل سے اب تک کی صورتحال تو یہ ہے کہ امریکہ میں اسرائیلی سفیر کا جو بیان آیا وہ میں نے پڑھا تو کہنے لگا کہ ہماری آدھی آبادی تو ان زیر زمین بنکرز میں ہے اور آدھی آبادی سڑکوں پہ ہے، اس لیے کہ اسرائیل پر اس وقت انتہائی سخت وقت آن پڑا ہے۔ ٹھیک ناظرین، ہم نے ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک، آپ کہیں مت جائیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمیں چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے جوائن کیا ہے، ان سے بات چیت کریں گے۔ قبلہ ایاز صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ امت مسلمہ پریکٹیکلی کیوں نہیں فلسطینیوں کی مدد کر رہی جس طرح سے ان کی داد رسی کرنی چاہیے؟ آپ کا کیا سٹانس ہے اس میں؟ بالکل بہت اہم سوال آپ نے پیش کیا۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ جو حمایت ملنی چاہیے تھی فلسطینیوں کو پوری امت مسلمہ کی طرف سے اس طرح نہیں ہو رہا۔ پاکستان اور ترکی، ایران وغیرہ کچھ ممالک وہ تو علل اعلان کر رہے ہیں حمایت، لیکن جس طریقے سے باقی ممالک سے حمایت آنی چاہیے تھی وہ اب تک موجود نہیں ہے۔ مغربی ممالک میں کچھ مدنی معاشرے کی تنظیمیں ہیں تو وہ بھی اس پوری صورتحال میں حمایت کر رہی ہیں۔ آج آئرلینڈ کے ایک ایم پی ممبر پارلیمنٹ کا بیان چلا ہے جو کہ بہت مضبوط بیان ہے، تو میں یہی سمجھتا ہوں
کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام امت مسلمہ، پوری امت مسلمہ اور حریت پسند لوگ سب فلسطینیوں کی حمایت کے لیے آگے آ جائیں. وہاں پہ حالات بہت ہی خراب ہیں اور بہت ظلم ہو رہا ہے. قبلہ صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ کس طرح سے آگے آ جائیں. اگر خلیجی ممالک کی بات کریں، بیشتر نے تو اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا اور ان کے ساتھ مراسم بھی ہیں. اب تو کاروباری مراسم بھی ہیں، وہاں سے فلائٹس بھی آپریٹ ہو رہی ہیں. تو بڑا مشکل نہیں ہو جائے گا کہ ایک طرف آپ کی امت کھڑی ہے اور دوسری طرف آپ کے تعلقات، ملکی تعلقات کھڑے ہیں، جو کہ کسی طور پر بھی پرسنل انٹرسٹ کو سیکریفائز کرنے کے لیے بہت سارے ممالک نہیں تیار. میں پرٹیکولرلی کسی کو نہیں کہوں گا. یقیناً یہ صورتحال جو ہے یہ حوصلہ افزا نہیں ہے، اور ہمارے بعض ممالک جو ہیں وہ سفارتی تعلقات کی طرف جا رہے ہیں. تو اس میں بھی ایک گنجائش ہے کہ سفارتی تعلقات بھی کچھ شرائط کے ساتھ ہوں، اور وہ شرائط اس اساس پر ہوں کہ فلسطینیوں کو ان کا حق دے دیا جائے، ان کے حقوق دے دیے جائیں. مثلاً ترکی نے بھی تاریخی طور پہ تو اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، لیکن ان کا موقف جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، اس کے باوجود کہ وہ اسرائیل کو باقاعدہ تسلیم کر چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نئی صورتحال میں بھی اس بات کا امکان ہے کہ آپ ایک مضبوط موقف کے ساتھ فلسطینیوں کی آزادی کی تحریک کی حمایت کریں. قبلہ آیا صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ بیت المقدس کی آزادی کے حوالے سے جو انٹرنیشنل ریزولوشن ہے وہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہے. کیا مسلم امہ اس 2 اسٹیٹ سلوشن کو ماننے کو تیار ہے؟ کیا وہاں پہ کو ایگزسٹنس ہونی چاہیے؟ کیونکہ وہ اسرائیلیوں کے لیے بھی، یا پھر کرسچنز کے لیے، یہودیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تمام کے لیے ایک مقدس مقام ہے. تو کیا کو ایگزسٹنس کے طور پر وہاں پر پرامن طریقے سے رہا جا سکتا ہے؟ ڈو یو تھنک؟ اب یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ یقیناً اس میں ہمیں اہمیت دینی چاہیے فلسطینیوں کی جو نمائندہ تنظیمیں ہیں، کہ ان کا جس پر بات پر اتفاق ہو اور ان کا جو موقف ہو اسی موقف کو سپورٹ کیا جائے اور اسی کے ساتھ قیام کیا جائے، اسی کی حمایت کی جائے. تو جس طریقے سے فلسطینیوں کو اس وقت پوری دنیا کی حمایت درکار ہے، وہ اسی حوالے سے ہوگی کہ فلسطینیوں کا موقف کیا ہے. ٹھیک. میں امین شہیدی صاحب سے جاننا چاہوں گا. امین شہیدی صاحب، آپ کی نظر میں کیا 2 اسٹیٹ سلوشن اس کا حل ہے، یا پھر ہم فلسطین جو کہ کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے انڈر ہونا چاہیے بیت المقدس، اس رائے کی طرف عرب لیگ یا مسلم ممالک کو جانا چاہیے؟ بیکاز جب ریزولوشن ہوا تھا تو یہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا تھا 2 اسٹیٹ سلوشن کا. دی ہوئی تھیوری ہے جس کو عرب ممالک نے بھی تسلیم کر لیا ہے، اور اس کے باوجود کہ جب اس پر انہوں نے عمل درآمد کا کام شروع کیا تو وہاں پر امن نہیں آیا، بلکہ اسرائیل اپنے ایجنڈے کے تحت آگے بڑھتا رہا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اسرائیل کبھی بھی مذاکرات کو آپ کا حق نہیں دیتا، بلکہ اس کو زبردستی طاقت کے بل بوتے پر آپ کو پیچھے دھکیلنا پڑتا ہے. جب تک آپ نے مسلحانہ جدوجہد شروع نہیں کی، اسرائیل آگے بڑھتا رہا. اس نے شام کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، مصر کے علاقوں پر بھی، اور ساتھ میں لبنان کے علاقوں پر بھی، اور خود فلسطین کو بھی مکمل طور پر کیپچر کر لیا. لیکن جب آپ نے یعنی حماس نے یعنی فلسطینیوں نے اپنی مسلحانہ جدوجہد کا آغاز کیا تو اس کے نتیجے میں پھر اسرائیل کو پیچھے جانا پڑا. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. اور دوسری طرف یہ بھی بات ذہن رکھیے گا کہ اس پورے عرصے میں فلسطینیوں کا کیا موقف رہا ہے. فلسطینی جو بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سرزمین ہماری ہے، اور بات بھی سچ ہے. اسرائیلی باہر سے آئے ہیں، بات سچ ہے. اسرائیلیوں کو لا کر یہاں پر قابض کر دیا گیا ہے، بات سچ ہے. تو پھر ایک قابض، ناجائز، غاصب گروہ کی حکومت کو اور ریاست کو کیسے قبول کر لیا جائے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। हमें अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने ज्वाइन किया। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब वज़ीर आज़म के मुशीर हैं मशरिक़ वस्ता के हालात पे। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब से मैं जानना चाहूँगा, अल्लामा साहब आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा उस तरह से मुत्तहिद हमें क्यों नहीं नज़र आ रही अगर हम फ़लस्तीन के इशू पे बात करते हैं और उनकी हमायत की बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। इसकी वजूहात हैं जी कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। इसकी वजूहात हैं कि हर इस्लामी मुल्क को उसके दाखिली इंतशार में इतना कमज़ोर और इस्लामी ममालिक के अंदर बैरूनी जो मुदाखलत हैं, खा वो फ़िरकावारियत के नाम पर हों, खा वो मिल्कियतों के नाम पर हो, उन्होंने इतना कमज़ोर कर दिया है कि हर कोई अपनी अपनी नफ्सा नफ्सी में है। आज जो दुनिया इस्लाम में सर उठा के बात करने वाले लोग थे, मुझे बताइए 57 इस्लामी मुल्क हैं, उनमें से 2 मुल्क हैं दुनिया में जिनके इसराइल से रवाबित नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है, कोई सफरी सहूलत नहीं है, कोई बाती नहीं है, एक सऊदी अरब और एक पाकिस्तान। आपके आधे से ज्यादा ममालिक तो एलानिया इसराइल से ज्यादा ताल्लुकात बना चुके हैं। तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर यही होगा जो हो रहा है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुसलसल गुज़श्ता 2 दिन से मुस्लिम सरबराहान से भी बात कर रहे हैं, वज़राए ख़ारिजा से भी बात कर रहे हैं, लेकिन बात तो इसके आगे कहीं बढ़ती ना नजर आती है, न इससे बात आगे बढ़ सकती है। यार कोई मजम्मत का बयान दे रहा है, कुछ को तो वो भी तौफीक नहीं हुई है कि वो मजम्मत ही कर सके। और OIC एक मुश्तरका मुत्तफिका इस्लामी ममालिक का फोरम है। OIC के सेक्रेटरी जनरल ने तो जाके इसराइल पे हमला नहीं करना ना। क्या ये 57 इस्लामी ममालिक तैयार हैं कि इसराइल के साथ मुकाबला करने के लिए, इसराइल से फलस्तीनियों की जान छुड़ाने के लिए, कश्मीरियों की जान छुड़ाने के लिए हिंदुस्तान से? इनमें से कोई तैयार नहीं है और उनमें से कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो ये जो है, आप इसको जो भी नाम दे लें, इसे जो भी कुछ कह लें, पाकिस्तान 48 से, बल्कि इससे पहले हम 5 दिन पहले मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में थे वज़ीर आज़म साहब के साथ। वो जिस तरह तड़प रहे थे, उन्होंने OIC के सेक्रेटरी जनरल को मक्का मुकर्रमा में ये बात कही है कि OIC करे, आगे बढ़े, पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। लेकिन OIC एक इदारा है, उसके अंदर जो मेंबरान हैं, कितने मेंबरान हैं जिन्होंने कहा होगा कि आओ फलस्तीनियों के साथ जाके खड़े होते हैं, फलस्तीनियों के लिए कोई रास्ता निकालते हैं, कोई अमन फोर्स बनाते हैं, कोई इस तरह से कोई किरदार अदा करते हैं। तो ये हकायक हैं, तलख हकायक हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला मेहरबानी करे और अपनी बसात के मुताबिक जो है। तो अल्लामा साहब, फिर आपकी बात से मैं ये अखज़ करूं कि ये जो 57 ममालिक हैं, इनको फिर पढ़ देनी चाहिए अमली तौर पर। तो ये कुछ कर नहीं रहे तो पढ़ देनी चाहिए उम्मत पर इन्ना लिल्लाह। देखिए, इन्ना लिल्लाह पड़ा हुआ है, इन्ना लिल्लाह, इसके आगे क्या होगा? ये अब कश्मीर के अंदर कितने अर्से से लॉकडाउन है, फलस्तीनियों का जो इस 10 दिन में जो हशर हुआ है वो सब दुनिया के सामने है। इमरान खान साहब रोज सीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि भाई एक मुल्क कुछ नहीं कर सकता, आओ इकट्ठे होके नामूस रिसालत हमारे लिए कितना बड़ा मसला है, उस पर क्या आपने रद्द अमल दुनिया का देख लिया, मुस्लिम दुनिया का। इसी तरह फलस्तीनियों का मसला है। मैंने आपको अर्ज किया है कि ये जो सूरत हाल है, बड़क मारना, गैर हकीकत पसंदाना अंदाज में बात कर देना, ये जो आलमी ज़ाब्तों के पाबंद हैं, अपने पासपोर्ट के बगैर तो हम दूसरे मुसलमान मुल्क में दाखिल नहीं हो सकते, हम करेंगे क्या? तो लिहाजा एक राय आमा अखबार करनी, लोगों से अपील करना, कोशिश करनी, ज़मीर जगाने की, अपने हिस्से की शमा जो जला सकते हैं वो हमें जलाते रहना चाहिए। ठीक, अल्लामा साहब, इसमें हमने ये देखा कि पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म ने बयान भी जारी किया, टर्की की जानिब से बयान आया, लेकिन अगर अमली तौर पर बात करें, आप समझते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ महज बयानात से हट के कोई अमली तौर पर कोई कदम उठा सकता है? नहीं, आप बताएं क्या करे पाकिस्तान, मुझे आप बता दें कि पाकिस्तान ये काम करेगी, बताएं क्या करेगी पाकिस्तान। ये तो अल्लामा साहब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा वे आउट है? पूछना चाहता हूँ ना कि आप बताएं अमली तौर पे क्या करे पाकिस्तान। पाकिस्तान अमली तौर पे है ना, ये सारों को जगाने की कोशिश कर रहा है, सबसे रास्ते कर रहा है, सबको कह रहा है कि आओ मिलके कोई अच्छा लाए, अमल अमली तौर पर बनाए जिससे ये जुल्म और सितम रुके।
پاکستان تو اپنا جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. اگر کوئی آپ کے پاس، آپ پاکستانی ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کے درد دل میں بھی فلسطینیوں کا درد ہم سے ممکن ہے زیادہ ہو، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کام پاکستان کو کر لینا چاہیے اس وقت. علامہ صاحب میں تو میں علامہ صاحب آپ سے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہاں پہ میں ایک اور چیز بھی مینشن کرنا چاہوں گا کہ حماس کی سپورٹ ایران کی جانب سے زیادہ آ رہی ہے، تو اس پہ آپ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت فلسطینیوں کو وحدت کی ضرورت ہے. اس وقت میں ایسی بات بالکل نہیں کرنا چاہتا. جو فلسطینی بھی میرے لیے، وہ بچہ بھی میرے سر کا تاج ہے، میری آنکھوں کا نور ہے، میرے لیے میں مشعل راہ ہے، جو ایک پتھر بھی اسرائیلیوں پہ وہاں بیٹھ کے مار رہا ہے. میں اس وقت اس کنٹروورسی میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا کہ کون کس کا حامی ہے، کون کس کا مخالف ہے. ہم سب فلسطینیوں کے حامی ہیں. ہم سب جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اس کی مذمت کر رہے ہیں، اور کوئی پیچھے نہیں ہے. اگر کوئی ملک جو ہے ایک بیان دے رہا ہے تو دوسرا ملک بھی جو 2-3 ممالک سامنے ہیں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور میں اس میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان سب سے آگے ہے. ہم اپنے طور پہ، ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ بیچارہ دن رات اس کام پہ لگا ہوا ہے. آپ سے بھی میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر امت کو وحدت کی ضرورت ہے. آپ فلسطین کی بات کریں، آپ فلسطینی بچے کی بات کریں، آپ اس کو تقسیم نہ کریں کہ حماس ہے یا اپنا گورنمنٹ ہے فلسطین. علامہ صاحب بڑا خوبصورت مظاہرہ ہو رہا ہے اس موقع پر کہ جو ہم میجر تفریق ہے ہمارے ہاں شیعہ سنی، وہ مل کر یہ جنگ لڑ رہے ہیں اور مل کر اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے. اور جس طرح سے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، جی مسلمانوں کا، بالکل یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے. میں شیعہ یا سنی یہ بات کی باتیں ہیں. میں مسلمان ہوں، مجھے مسلمان، اور یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. اس سے بھی آگے چلے جائیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو شہید ہو رہے ہیں، کیا انسانیت کے ناطے ہمیں ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ایسے ہی ہے. انسانیت ہم سے یہ تقاضا نہیں کرتی ہے. ایگزیکٹلی، بالکل. میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ صرف اس لیے کہ کوئی زیادہ دیکھا جائے، ریٹنگ زیادہ آ جائے، اس وقت خدا کا واسطہ اس سے باہر نکل آئیں. اس وقت ان کا خون بہ رہا ہے، ہماری بیٹیاں ذبح ہو رہی ہیں. ہم اس پہ پڑ جائیں گے فلانا گروپ جو ہے وہ طاقتور ہے، فلانا اس کے، ہم سب ہر اس کتے کے جو کتا اسرائیلیوں پہ بھونکے گا، ہم اس کے پیچھے بھی کھڑے ہوں گے. انسان تو پھر انسان کی بات ہے. اجتماعی بات کریں اس وقت ان چیزوں سے. خدا کے لیے آپ لوگ بھی باہر نکلیں. ٹھیک، بالکل علامہ صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا موقع ہے کہ ہمیں متحد رہنا چاہیے اور ہمیں مل کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے. علامہ امین شہیدی صاحب سے آخری سوال کروں گا، پھر پروگرام کے اختتام کی طرف آئیں گے. علامہ امین شہیدی صاحب، ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں بھی ایک کیمپین چلی تھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، تو وہ کیمپین کا حصہ ہم تو نہیں بنے، اللہ کا بہت شکر ہے، لیکن کیا کوئی فیوچر میں ایسی بات آ سکتی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، امریکیوں کی پوری کوشش ہوگی، یورپینز کی پوری کوشش ہوگی کہ ساری امت مسلمہ اور تمام مسلمان ممالک مل کر اسرائیل کو تسلیم کریں. لیکن میرا خیال ہے امت مسلمہ کی غیرت ایک لمحے کے لیے بھی اس بات کو قبول نہیں کر سکتی. جنہوں نے تسلیم کیا وہ جانے، ان کا دین جانے، ان کا ویژن جانے. لیکن اگر کوئی شخص حقیقی طور پر اللہ کی پرستش کرتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، دین کی بنیادوں سے واقف ہے، تو وہ کبھی بھی فلسطینیوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، اور فلسطینیوں کے اگینسٹ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کبھی بھی تصور نہیں کر سکتا اگر کوئی شخص مسلمان ہے. اس بنیاد پر ہمیں اس بات پر زور دینا چاہیے کہ فلسطینیوں کی امنگوں کے مطابق جب تک فلسطین کا فیصلہ نہیں ہوتا، اس وقت تک تمام امت مسلمہ کو فلسطین کے ہاتھ کھڑے ہو جانا چاہیے. اور فلسطین کی امنگ اور فلسطین کی خواہش یہ ہے کہ وہاں پر جو ریئل ان کے باسی ہیں، ان کے درمیان الیکشنز ہوں، ووٹنگ کروائی جائے. اس ووٹنگ کے نتیجے میں وہ ایک ریاست تشکیل دیں، ایک حکومت تشکیل دیں. وہ حکومت جو بعد میں آئے ہوئے لوگ ہیں ان کی قسمت کا فیصلہ کریں، اور جو حقیقی وہاں کے باسی ہیں ان باسیوں کو ان کے حقوق دے کر انہی کو فلسطینی تصور کیا جائے. اگر اس طرح سے آپ نے فلسطینیوں کو ان کے حقوق دیے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر فلسطینیوں کو آپ نے اس وقت تو مائنورٹی میں تبدیل کر دیا ہے، اس وقت جو ہے فلسطین کی سرزمین میں کوئی ایسی جگہ نہیں رہی جہاں پر اسرائیلیوں کا قبضہ نہ ہو اور فلسطینی وہاں سے بے دخل نہ کیے گئے ہوں. اس صورتحال میں فلسطینیوں کو
روند کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا خواب دیکھنا یہ امریکیوں کا اور اسرائیلیوں کا تو ہے، اور ہاں ان کے حواریوں کا ہو سکتا ہے، کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا. اس لیے پاکستان ایک غیرت مند ملک ہے، اور اس ملک کے اندر رہنے والے مسلمان بھی بڑے ہی باغیرت اور بڑے ہی خوددار لوگ ہیں. تو اس لیے پاکستانی کبھی بھی یہ بات تسلیم نہیں کر سکتے، جس طرح سے کشمیر کے حوالے سے تسلیم نہیں کر سکتے اسی طرح سے بالکل فلسطین کے حوالے سے بھی تسلیم نہیں کر سکتے. اگر فلسطین کے حوالے سے کوئی ایسی موومنٹ چلتی ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان پاکستان ہی کو ہوگا، اس لیے کہ پاکستان کو پھر کشمیر کے مسئلے میں کمپرومائز کرنا پڑے گا. اس لیے کسی بھی صورت میں یہ جو دو خطے ہیں فلسطین اور کشمیر، یہ پاکستان کے لیے شہرت کی حیثیت رکھتے ہیں. ان دو مسائل پر اور ان دو موضوعات پر وہاں کے اپنے لوگوں کی امنگوں کے مطابق اگر فیصلہ کیا جائے تو یہ پاکستان کے لیے بھی مفید ہے اور عالم اسلام کے لیے بھی. اور اگر اس کے مطابق نہ ہو تو پھر یہ خودکشی ہے عالم اسلام کے لیے بھی اور ان سربراہان مملکت کے لیے بھی جو اسرائیلی پالیسیز اور امریکی پالیسیز کو لے کر آگے چلنے کی کوشش بہت کرتے بہت ہیں. شکریہ علامہ امین شہیدی صاحب. ہمارے ساتھ مولانا طاہر اشرفی صاحب موجود تھے، قبلہ ایاز صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، ان دا اینڈ ہماری یہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مظلوم فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے، کیونکہ امت کا جو حال ہے وہ ہمارے پینلسٹ جو اینالسٹ تھے ان کے تھرو آپ نے سن لیا ہے کہ امت متحد ہونے کو تیار نہیں ہے، اور نہتے مسلمانوں پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے. تو یہ خصوصی دن ہے، آپ نے پورے رمضان اللہ کی عبادت میں گزارا ہے، تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کی حفاظت فرمائے، وہاں پہ بسنے والوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ظالم کو نیست و نابود کر دے. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. فی الحال کے لیے اتنا ہی.